हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताऊंगा कि जुनैद सफदर जो है वो कहाँ है, और जुनैद सफदर जो कि नवासा है मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ का और मरियम सफदर अवान का बेटा है, किस किस्म की याशियाँ कर रहा है। एक तस्वीर मेरे पास आई है, वो तस्वीर मैंने आपको दिखानी है और फिर आपसे ही सवालात के ज़रिए ये मालूम करने की कोशिश करनी है कि क्या एक गरीब आवाम का ये शाही हुक्मरान इस तरह से गरीब आवाम के लूटे हुए पैसे पर याशियाँ करता हुआ अच्छा नज़र आता है, या आप इस सिलसिले में क्या राय देते हैं, ये आप पर छोड़ना है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज लाई के डी नोटिफिकेशन के अहकामात को जो गवर्नर पंजाब ने कल रात को शब खून मारते हुए दिए थे, आज मुअत्तल कर दिया है और 11 जनवरी तक परवेज इलाही को इत्मीनान का वोट लेने को कहा गया है। इसके बारे में अंदरूनी कहानी बताऊंगा कि ये सारा मामला आखिरकार कहां पर तय हुआ और परवेज इलाही ने इमरान खान के साथ क्या हाथ किया है, और क्या वो 11 जनवरी को इत्मीनान का वोट लेने के बाद पंजाब असेंबली को तहलील करने का इरादा रखते हैं। और यहाँ पर यह खबर भी आपको दूंगा कि मोनस इलाही आइंदा 48 घंटों में किस सियासी जमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इन तमाम खबरों से आगाह करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स से हमें नवाजें। तो नाजरीन, सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जुनैद सफदर जो कैप्टन सफदर अवान का बेटा और मरियम सफदर अवान का बेटा और नवासा है मियाँ बीमार शरीफ का, वो इस तस्वीर में किस जगह खड़ा है और ये तस्वीर कहाँ उतारी गई है और असल कहानी क्या है। आइए, सबसे पहले मैं अपनी टीम को कहूँगा ये आपको तस्वीर दिखाएं जिसमें जुनैद सफदर एक जगह पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी तो नाजरीन, आपने ये तस्वीर मुलाजा की। मैं अपनी टीम को कहूँगा इस तस्वीर को बार बार दिखाएं ताकि उस गरीब आवाम का मजाक उड़ाने वाले इन शाही हुक्मरानों के चेहरे अच्छी तरह आवाम के सामने आ जाएं। और मैं अब आपको इसकी तफसील बताता हूँ। नाजरीन, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन ट्रेन ओरिएंटल एक्सप्रेस या ओरिएंट एक्सप्रेस का एक मंजर है। इसका ये जो कमरा है, ये जो स्वीट है, ये कपल के लिए $28,000 में बुक किया जाता है। और ये सफ़र क्या है? ये सफ़र है बुदापेस्ट से पेरिस तक, और इस सफ़र के दौरान वो तमाम सहूलतें मुयसर होती हैं जो दुनिया की टॉप मोस्ट किस्म की VIP प्रायोरिटी के साथ जो सहूलतें दी जा सकती हैं वो उस कपल को दी जा सकती हैं। जहां पर जुनैद सफदर खड़ा है, ये उस कमरे का एक मंजर है। ये बाकायदा एक ऐसा कमरा है जो यूं लगता है कि किसी शाही महल का कमरा है। और जुनैद सफदर अपनी बीवी के साथ इसमें पिछले दिनों जब यूरोप गया था अपने बाप और अपने कजन्स वगैरह के साथ, उस वक्त उसने बुदापेस्ट से यहाँ तक पेरिस तक जो है ये सफ़र किया, और इस सफ़र का $28,000 जो है वो किराया अदा किया गया। इसके अलावा जो खाना पीना वगैरह वो चीज़ें जो होती हैं वो अलहदा हैं, लेकिन इसके अंदर भी इससे शाहाना खाने दिए जाते हैं, शाहाना किस्म की सहूलतें दी जाती हैं, और बेड लगा होता है मुकम्मल तौर पर इस तरह से जैसे किसी शहजादे का या किसी बादशाह सलामत का होता है। नाजरीन, इस वक्त जबकि ये सफ़र किया गया $28,000 के बदले में और चंद घंटों का ये सफ़र था, उस वक्त पाकिस्तान की आवाम का क्या हाल था ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आटा मुयसर नहीं है, बिजली गैस की लोड शेडिंग है,
لوگوں کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لیکن ہماری قوم کے بادشاہ سلامت کا نواسا، ابھی خود بادشاہ سلامت نہیں، ان کا نواسا جو ہے وہ $28,000 چند گھنٹوں کے ادا کر کے اورینٹ ایکسپریس میں سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے بڑی ظلم کی بات، اس سے بڑا ستم پاکستان کی قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے یہ تصویر دیکھ دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنے بڑے نوسر باز ہیں یہ خاندان، اتنے بڑے فراڈیے ہیں، اتنے بڑے جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں کہ اس کا تایا یا چچا جو بھی اس کے ساتھ رشتہ ہے وہ کہتا پھرتا ہے کہ ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر واقعی نہیں ہے۔ پاکستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جان بچانے والی ادویات جو ہیں ان کے کنٹینر بندرگاہ پر کھڑے ہیں، لیکن ڈالر میں ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے فارماسیوٹیکل کمپنیاں ان کو ریلیز نہیں کروا رہی، جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں لوگ جان بچانے والی ادویات میسر نہ ہونے پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ اور ہمارے بادشاہ سلامت کا نواسا $28,000 چند گھنٹوں کے ادا کر کے اورینٹ ایکسپریس میں سفر کر رہا ہے۔ ناظرین، سیاست کی باتیں بہت ہیں، میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کو سیاست کی باتوں سے ہٹ کر دل دکھا دینے والی سٹوری سناؤں گا، یہی دل دکھا دینے والی سٹوری کہ ہمارے جو غریب عوام کے سینوں پر بیٹھ کر یہ لوگ حکمرانی کرتے ہیں، اور پھر اتنے لاکھوں روپیہ جو ہے قومی خزانے کا لوٹا ہوا پیسہ جس کا یہ آج تک حساب نہیں دے سکے، اس کو اس بے دریگی کے ساتھ لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دوسرے بادشاہ سلامت یا ملکہ عالیہ ان کو کہہ لیں بلو رانی، وہ بھی بیرون ملک دوروں پر دبا دب پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے دورے کرتے ہیں کہ جس طرح ان کو خود کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ مرگی کے دورے پڑنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے، میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں جن کی ایک چھوٹی سی بچی 5 سال کی ہے، ادویات اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں، اور وہ چھوٹی بچی کا جس کو فٹس پڑتے ہیں یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کا علاج بھی نہیں کروا سکتے۔ لیکن یہ حکمران اپنے دوروں میں نے ذرا زور دے کر لفظ کہا ہے، بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ، بغیرتی کے ساتھ اس طرح پاکستان کے عوام کی دولت کو لٹاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں غریب عوام کا دکھ ہمارے سینے میں پنپ رہا ہے، اور ہم غریب عوام کی بات کرتے ہیں۔ ان کے نانا جو ہیں اور ان کی اماں جان جو ہیں وہ غریب عوام کی باتیں کرتے ہوئے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ یہ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو ان کا اصلی چہرہ نظر آ جائے گا۔ لیکن پاکستان میں بھی ابھی ایسے کم عقل لوگ موجود ہیں جو ان کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، اور اسی خدائی کے چکر میں یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا کر اسی طرح دولت بے دریغ جو ہے لٹاتے پھر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے ان کا اصلی چہرہ، جو ایک تصویر کی صورت میں کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے 1000 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن یہ تصویر تو مجھے یوں لگتا ہے کہ لاکھوں افراد پر مشتمل ہے، بلکہ 26 کروڑ عوام کے ان دکھ بھرے الفاظ پر مشتمل ہے جو ان کے دلوں کی ہاں بن کر ان کو انشاءاللہ ضرور لگیں گے۔ یہ جنید صفدر امان کی شادی کے قصے بھی آپ نے سن رکھے ہیں، کتنا پیسہ بے دریغ اس کی شادی پر بھی لٹایا گیا، اور اب جیسے موقع ملا اورینٹ ایکسپریس کی سیر کرنے کے لیے لندن سے خاندان سمیت گئے، اور ایک کمرے کا میں نے آپ کو صرف ایک کپل کا خرچہ جو ہے 28,000، مجھ پر یقین نہیں ہے، گوگل کر لیجئے یا ان کو کہیے کہ یہ کوئی ایسا بل دکھا دیں کہ اگر اس سے کم پیسے خرچ ہوئے ہوں، 1000-2000 کا فرق یقیناً ہو سکتا ہوگا، لیکن میری اطلاع کے مطابق پورے $28,000 US ڈالر جو ہے، اور US ڈالر پاکستان میں میسر ہی نہیں ہے۔ $28,000 اگر ہوں پاکستان میں تو ہم کئی قسم کی ادویات جو ہے وہ ادائیگی کر کے چھڑوا کے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر $28,000 ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم کئی لوگوں کے منہ کا نوالا مہیا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ حضور جو ہیں وہ صرف چند گھنٹوں کے سفر میں $28,000 لٹا چکے ہیں، اور آگے پھرنا، ادھر ادھر جانا آنا، پیرس میں عیاشیاں کرنا، اس کا حساب ایک علیحدہ سے امر ہے جس کا یقیناً آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ خرچ۔ ناظرین، دوسری بڑی اہم خبر جو میں اس تصویر کو دیکھ کر میں سیاست کرنے والوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں سیاست پر بات نہ کروں، لیکن جو اتنا بڑا واقعہ ہوا پاکستان میں، اور وہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا پرویز لائی کو، ہماری اطلاع کے مطابق یہ ساری گیم جو ہے وہ سیٹ ہو گئی تھی کل رات کو، جب ڈی نوٹیفائی کیا گیا پرویز لائی کو
تو ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے اور آخرکار ان کے معاملہ طے ہو گئے اور ان کو یہ ریلیف دے دیا گیا کہ وہ 11 جنوری تک اعتماد کا ووٹ لے اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی واپس لے لی گئی. جیسا کہ پرویز رائی نے عمران خان کے موجودگی میں بیٹھ کے اسمبلیت تحلیل کرنے کے بیان کے بعد یہ کہا تھا کہ عمران خان نے میرے سامنے باجوہ کی توہین کی ہے. یوں لگتا ہے کہ اب بھی کھیل کے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ ہونے کے باوجود موجود ہیں اور حاجی کے جانے کے بعد حافظ آ گیا ہے اور حاجی کے وہ کام جو وہ نامکمل چھوڑ کے گیا تھا اب حافظ ان کو مکمل کر رہا ہے. یہ ہمارا شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ پوری کہانی، یہ پوری نورا کشتی جو ہے وہ صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے کھیلی گئی. اور اس کے بعد یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بس ایک ہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس عمران خان آئے، ہمیں کسی کے پاؤں پکڑنے پڑے، ہمیں کسی کے جوتے پالش کرنے پڑے، لیکن عمران خان آئے. بھئی تم سیاست دانوں، سیاست میں عمران خان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا خوفزدہ ہے عمران خان سے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مائنس عمران خان. لیکن عوام کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کی ذات کا بھی یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اب مائنس عمران خان کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان ہی ہر طرف آواز گونج رہی ہے اور الیکشن یہ بے شک 20 سال بعد بھی کرائیں، ان کے سروں پر اولے کی طرح برسیں گے اور عمران خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا. تو ناظرین، یہ ساری گیم جو کھیلی گئی ہے جس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں مونس رائی بھی جو ہے وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں اور آنے والے دنوں میں شاید وہ جو ہے مصدقہ ذرائع ابھی اس بات کی تصدیق تو نہیں کر رہے، لیکن یہ ہمیشہ سے میں آپ کو وہ خبر پہلے سے دیتا آتا ہوں جو آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے. تو شاید مونس رائی جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں اور 11 جنوری کے بعد جس قسم کا ماحول بنے گا سیاسی، اس میں مونس رائی کیا کردار ادا کریں گے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہوگی. لیکن اب اس سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف ابھی پاکستان نہیں جا سکیں گے، کم از کم 11 جنوری تک تو نہیں جا سکیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر حالات ان کے موافق ہوئے تو پھر وہ پاکستان جانے کا پروگرام بنائیں گے، ورنہ اگلی گرمیاں، اگلی سردیاں بھی لندن میں ہی گزاریں گے اور الطاف حسین کی طرح عبرت کی داستان بن جائیں گے. کیونکہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ جس نے بھی تروہ کیا، تروہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اور جو اردو میں جس کو دھوکہ کہتے ہیں، جس نے بھی دھوکہ کیا وہ عبرت کا نشان ضرور بنا. ہم نے دیکھا ہے اور ہم پھر دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.